रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुज़वा उहद पे गए तो मक्का वालों ने सोचा कि हम पूरी ताकत के साथ 3000 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और वो गुज़वा उहद के मुकाम पे पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 लोगों के साथ मदीना से बाहर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन के मशवरे से उहद पे जाने का फैसला किया। हालांकि हमारी तादाद सिर्फ 1000 है, उनकी तादाद 3000 है। तो अब्दुल्ला बिन अबी ने लोगों को वर्गलाया और 300 लोग अपने साथ वर्गला के ले गया और बाकी रह गए 700। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए गुज़वा उहद पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से जो एक छोटी पहाड़ी है उसके ऊपर सहाबा को मुतय्यन कर दिया, तीर अंदाजों को। पर्टिकुलरली आपने फरमाया कि यहाँ से तुमने नहीं हटना। तो बात यह है कि अगर तो आप लीडरशिप के साथ जम के रहें तो फिर तो अल्लाह आपको फतह देता है, और जब आप लीडरशिप की हुक्म अदूली करें तो फिर आपको सेट बैक भी होता है। उस वक्त उन्होंने सारे कुफार को, जो कि 3000 थे और मुसलमान सिर्फ 700 थे, तो उन्होंने उनको पसबा कर दिया। कुफार को दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। और आप याद रखें कि उन कुफार में यानी अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद जैसे लीडर भी शामिल थे। और खालिद बिन वलीद उस वक्त तक कभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ में से कुछ सहाबा जो कि नए सहाबा थे, उन्होंने ये देखा कि कुफार भाग गए हैं और उन्होंने जो माल गनीमत था उसकी मोहब्बत उनके दिल में आ गई और माल गनीमत लेने वो नीचे उतर आए। और फिर खालिद बिन वलीद चूंकि एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजिस्ट जनरल था, तो ये भी सोचने वाली बात है, बात का आपको फतह के लिए पीछे हटना पड़ता है और फिर दोबारा से आना पड़ता है। तो वो पीछे हट गया और जब उसने देखा कि वो अपने ऊंचाई से मुसलमान हट गए हैं, वो तीर अंदाज वहां नहीं है, तो वो फिर पहाड़ी के पीछे से आके उसने जो है वो मुहासरा कर लिया और जो 70 से 85 सहाबा शहीद हुए। ये देखने वाली बात होती है कि ये अल्लाह का पैगंबर है, बरगुज़ीदा पैगंबर है, अल्लाह का वादा है और अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट बात होती है, वही आती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन आयात को पढ़ें, अल्लाह ताला बार बार समझा रहे हैं कि लीडर की बात जब तक तुमने सुनी और मानी, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको आवाजें दे रहे थे पीछे से और तुम यूं भाग रहे थे, ये बाकायदा रिकॉर्ड किया अल्लाह ने कुरान ने। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने आपको टेस्ट में डाला। तो आज क्या है, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के जो अपनी टीम है उसमें यूनिटी नहीं है। अगर उसमें यूनिटी हो और वो अपने लीडर के पीछे चले, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान भी जेल में हो और हमारे ये हालात भी हों। और फिर अगर इमरान खान जेल में ना होता तो आज फलस्तीन का और गजा का भी ये हाल ना होता। आपने कितनी दफा देखा कि अवाम बाहर लिखती है लेकिन लीडर वहां नहीं होते। अगर ये सारे के सारे जितने इन्होंने जुल्म करके फॉर्म 47 से भी कईयों को हराया, लेकिन जो जीते हुए MNAs MPs हैं, अगर वो सारे अडयाला के बाहर आ जाएं और रोजाना की बेस पे वहां आके कैंप बना लें और बड़े अच्छे अंदाज में भी बाहर बैठे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि गवर्नमेंट पसपाना हो। तो ये इम्तिहान इमरान खान का नहीं, ये इम्तिहान हमारा और हम सब का, यानी मिन हैसुल कौम और उसकी लीडरशिप का है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे और आज मेरे सामने गुज़वा उहद का गज़वा और वो सारे मकामात हैं, और फिर मैं देखता हूँ कि जो हालात पाकिस्तान में हैं और जिस तरह की मुश्किलात पर्टिकुलरली इमरान खान और PTI पे हैं और फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो हाल है, और पर्टिकुलरली फ़लस्तीन में और गज़ा की पट्टी में यहूद व नसारा ज़ायनिस्ट हैं, वो कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। आज हम उससे किस तरह नबरदज़मा हो सकते हैं और हम इससे कैसे नेविगेट कर सकते हैं कुरान करीम की आयात की रोशनी में, गज़वा उहद की रोशनी में। तो आए ज़रा इस मामले को इस तरह देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुज़वा उहद पे गए तो ये सिर्फ 625 AD की बात है, यानी हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद, और हिजरत के 1 साल बाद ये गुज़वा बदर हो चुका था। और अब मक्का वालों ने सोचा कि हम पूरी ताकत के साथ 3000 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और वो गज़वा उहद के मुकाम पे पहुंचे। और इसमें कोई शक नहीं कि पहले रसूल अकरम की बसीरत देखें कि हालांकि मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 लोगों के साथ मदीना से बाहर गए, और ये पहले डिसाइड होता था कि हम आपको कहाँ पे मिलेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन के मशवरे से उहद पे जाने का फैसला किया। लेकिन जो अब्दुल्ला बिन अबी था, जो कि
منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہا نہیں، ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے، حالانکہ ہماری تعداد صرف 1000 ہے، ان کی تعداد 3000 ہے۔ تو عبداللہ بن ابی نے لوگوں کو ورغلایا اور 300 لوگ اپنے ساتھ ورغلا کے لے گیا اور باقی رہ گئے 700۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متزلزل نہیں ہوئے اور گئے احد پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، احد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں۔ یعنی احد جو ہے وہ ایکچولی مدینہ کا آلموسٹ حصار کیے ہوئے ہے، اور اگر آپ احد پہ چڑھے جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کفار کو روکتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں جا کے عورتوں اور بچوں پہ کوئی ظلم کر سکیں، اور عبداللہ بن ابی نے یہ بنایا تھا کہ جی ہماری عورتوں اور بچوں کو مار دیں گے تو اس لیے ہم مدینہ کے اندر جا کے جو ہے وہ ان کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اس نے اپنی منافقت سے ایک سٹوری وہ بنائی تھی، حالانکہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی محاصرہ نہیں کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے غزوہ احد پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے جو ایک چھوٹی پہاڑی ہے اس کے اوپر صحابہ کو متعین کر دیا، تیر اندازوں کو پرٹیکولرلی، کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے تم نے نہیں ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں نہ کہہ دوں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کی، لیڈرشپ کو یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ویژن سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر بتاتے ہیں قوم کو کہ یہ ہوگا، اس طرح رہنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ لیڈرشپ کے ساتھ جم کے رہیں تو پھر تو اللہ آپ کو فتح دیتا ہے، اور جب آپ لیڈرشپ کی حکم عدولی کریں تو پھر آپ کو سیٹ بیک بھی ہوتا ہے، اور وہ سیٹ بیک بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو متعین کیا اپنی اپنی جگہوں پہ، اور وہ اونچی جگہ پہ تھے اور کفار نیچی جگہ سے آ رہے تھے، اور ایسی حکمت عملی تھی کہ اس وقت انہوں نے سارے کفار کو، جو کہ 3000 تھے اور مسلمان صرف 700 تھے، تو انہوں نے ان کو پسبا کر دیا۔ کفار کو دوڑنا پڑا، بھاگنا پڑا، اور آپ یاد رکھیں کہ ان کفار میں یعنی ابو سفیان اور خالد بن ولید جیسے لیڈر بھی شامل تھے، اور خالد بن ولید اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے پوچھا دھکیل دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کر دیا، ان کو اللہ نے فتح بھی عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ان کو فتح ہو گئی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہہ دوں کسی نے اپنی پوزیشن سے ہٹنا نہیں ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ میں سے کچھ صحابہ جو کہ نئے صحابہ تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ کفار بھاگ گئے ہیں، اور انہوں نے جو مال غنیمت تھا اس کی محبت ان کے دل میں آ گئی، اور مال غنیمت لینے وہ نیچے اتر آئے۔ اور پھر خالد بن ولید جو کہ ایک بہت سمارٹ اسٹریٹجسٹ جنرل تھا، اور اس نے یہ اسٹریٹجی بے انتہا جنگوں میں کی کہ وہ پیچھے جاتا تھا اور پھر آگے آتا تھا۔ تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے، بعد کا آپ کو فتح کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ سے آنا پڑتا ہے۔ تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنے اونچائی سے مسلمان ہٹ گئے ہیں، وہ تیر انداز وہاں نہیں ہے، تو وہ پھر پہاڑی کے پیچھے سے آ کے اس نے جو ہے وہ محاصرہ کر لیا، اور جو 70 سے 85 صحابہ شہید ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کفار بھی 30 کے لگ بھگ شہید ہوئے، لیکن تقریباً 85 صحابہ رضوان اللہ مجمعین اس میں شہید ہوئے، اور جن شہداء میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سب سے بڑے سولجر اور آپ کے آرمی کے جنرل تھے۔ اور ہندا نے اس کے لیے ایک بڑے ظالم شخص کو باقاعدہ تیر انداز کو ٹرین کیا تھا، اور اس کو بہت بڑا انعام رکھا تھا، اور اس نے اپنے انعام کی خاطر وہ تیر اندازی کی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جا کے لگی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے، اور پھر ہندا ظالم عورت نے آپ کا جو ہے وہ سینہ بھی چبایا۔ تو یہ بہت کٹھن مرحلہ تھا، اور پھر ایون اتنے تیر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تیر لگے، اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ گرے بھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، برگزیدہ پیغمبر ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات ہوتی ہے، وہی آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ جب تم اپنے لیڈر کی بات جب تک تم نے سنی اور مانی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور جب تم نے اپنے لیڈر کی بات کا پہرا نہیں دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو آوازیں دے رہے تھے پیچھے سے اور تم یوں بھاگ رہے تھے، یہ باقاعدہ ریکارڈ کیا اللہ نے قرآن نے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ کو ٹیسٹ میں ڈالا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کو سمجھ کیسے آتی کہ آپ نے کبھی بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہیں کرنی۔ جب آپ دنیا کی چاہت میں آ جاتے ہو
تو پھر اللہ کا کوننٹ نہیں رہتا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ جب تک ہم آپس میں متحد ہوتے ہیں کسی بھی سچویشن میں، جب بھی آپ اپنے لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آج کیا ہے، انفارچونیٹلی عمران خان کے جو اپنی ٹیم ہے اس میں یونٹی نہیں ہے۔ اگر اس میں یونٹی ہو اور وہ اپنے لیڈر کے پیچھے چلے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان بھی جیل میں ہو اور ہمارے یہ حالات بھی ہوں، اور پھر اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتا تو آج فلسطین کا اور غزہ کا بھی یہ حال نہ ہوتا۔ تو یہ ان کی جان بوجھ کے پوری گلوبل جو ظالم لوگ ہیں یہ آپس میں ایک ہی قوم ہوتے ہیں، یہ ان کا اسلام سے یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، ان کا اپنی دنیا داری سے تعلق ہوتا ہے، دنیا کا لوب ہوتا ہے۔ تو یہ اس دنیا داری میں وہ چاہے پاکستان کے جنرل اور ججز ہوں یا چاہے وہ امریکہ کے کہ پوری دنیا کے یا صہیونیوں کے، ان کے دل میں صرف دنیا ہوتی ہے۔ شیطان نے ان کے دل میں دنیا کو اتنا بھر دیا ہے کہ وہ ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح مل کے کام کرتے ہیں اور عمران خان جیسے انسانوں کو اندر بند کر کے رکھتے ہیں اور ان کی ٹیم میں فتور ڈالتے ہیں تاکہ وہ ایک ایک کر کے ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ کنکر کر سکیں، تباہ کر سکیں۔ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور یہی بات ہے غزوہ احد میں جس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جب تک اب تم متحد رہو گے، اپنے لیڈر کے ساتھ رہو گے، اپنے مورچے پہ کاربند رہو گے، آپ آپس میں اپنی اپنی دنیا کے فائدے نہیں ڈھونڈو گے، تو پھر تو آپ کا روب ہوگا، قوم بھی باہر نکلے گی، قوم بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ آپ نے کتنی دفعہ دیکھا کہ عوام باہر لکھتی ہے لیکن لیڈر وہاں نہیں ہوتے۔ اگر یہ سارے کے سارے جتنے انہوں نے ظلم کر کے فارم 47 سے بھی کئیوں کو ہرایا، لیکن جو جیتے ہوئے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، اگر وہ سارے اڈیالہ کے باہر آ جائیں اور روزانہ کی بیس پہ وہاں آ کے کیمپ بنا لیں اور بڑے اچھے انداز میں بھی باہر بیٹھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ پسپانا ہو۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ تو یہی آپ جب ان تاریخی مقامات پہ جاتے ہو، قرآن کو پڑھتے ہو، اس پہ ڈیولپ کرتے ہو، اس کو سوچتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم نوازی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں 157 میں یہ فرماتا ہے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر اللہ کی راہ میں مارے بھی جاؤ، قتل بھی کر دیے جاؤ، یا تمہاری موت بھی واقعہ ہو جائے، اس صورت میں یہی تو عمران خان کہتا ہے کہ یہ میری اگر موت بھی واقعہ ہو جائے تو میں اپنی حق ہے، ظالم کے سامنے میں سر جھکانے والا نہیں ہوں، حق کے ساتھ ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں آیا 157 سورہ آل عمران میں کہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں یا تمہیں موت آ جائے اللہ کی راہ میں، تو جو مغفرت اور رحمت اللہ کی طرف سے تمہیں ملنی ہے وہ یہ جو مال و دنیا ہے اس سے بہت آگے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 157 اس وقت اتاری۔ اور پھر آیا 160 میں اللہ فرماتا ہے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اب بے شک مومنوں کو اللہ پہ ہی توکل رکھنا چاہیے، اور بے شک وہی مدد اور نصرت کرنے والا ہے اور آپ کو فتح دینے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب دنیا آپ کے دل میں آ جاتی ہے اور آپ ادھر سے ادھر سے مدد ڈھونڈنے لگتے ہو، اسی لیے تو وہ جو صحافی عمران خان کے پاس گیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ اس سے مدد کیوں نہیں لیتے، تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں اگر یہ بات بھی آ گئی، اور انہوں نے کہا تھا اس بندے کو جس کا تعبیر بتائی کہ بادشاہ سے ذکر کرنا میرا، اور اللہ نے اس بندے کو وہ ذکر 10 سال تک بلا دیا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی بات ہے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے بھی مدد لینی مناسب نہیں سمجھی اور کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میرا وکیل کافی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مومنوں کو صرف اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے اور متحد ہونا چاہیے، اور یہی بات ہمیں غزوہ احد سے ملتی ہے، اور یہی ہم آپ کو تصاویر دکھا رہے ہیں۔ اور میں جب وہاں گیا اور میری بھی ریفلیکشن یہی تھی کہ جب بھی مسلمان آپس میں متحد رہے اور اپنے لیڈر کی بات مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت سے کامیاب کیا، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، چاہے وہ خندق ہو، یا چاہے وہ کوئی بھی غزوہ ہو رسول اکرم کی ذات میں یا بعد میں بھی۔ لیکن جب بھی ان میں بے اتفاقی آئی، لیڈرشپ سے انحراف آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانے کے لیے یہ تھوڑی جھنجھوڑا، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بھی روب ڈالا، اور وہ 700 صحابہ تھے اور پھر بھی 70 اور 85 کا جو وہ ہے اس میں شہید ہوئے،
اور وہ انڈیسائسو وار رہی، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں بہت جلد ان کے دل میں روب ڈالوں گا. پھر اللہ نے روب ڈالا، پھر فتح مکہ ہوا، اور پوری عرب دنیا پہ، پوری دنیا میں مسلمان چھائے یا نہیں. تو یہ سبق ہے سیکھنے کے لیے کہ ہم آپس میں متحد ہوں. تو یہ امتحان عمران خان کا نہیں، یہ امتحان ہمارا اور ہم سب کا، یعنی من حیث القوم اور اس کی لیڈرشپ کا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایمان پہ قائم رہیں، اور اپنے تئیں جتنی بھی چھوٹی موٹی جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم ایمان ہمارا مکمل ہوگا اور ہمارا توکل صرف اللہ پہ ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہترین مدد کرنے والا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مدد سے مالا مال فرمائے، ایمان سے مالا مال فرمائے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تھینک یو.